Assalamu alaikum everyone. वेलकम टू आवर लर्नर एकेडमी. माय नेम इज़ आयशा और आज की इस वीडियो में PSY 101 का लेसन नंबर 4 जो है वो डिस्कस किया जाएगा. लेसन नंबर 4 जो है वो पर्सपेक्टिव, मॉडल एंड अप्रोच पे बेस है. तो इस वीडियो में हम 4 चीज़ों पे फोकस करेंगे. बायोलॉजिकल, मेडिकल, पर्सपेक्टिव, नंबर 2 theory in biological models, number 3 focus of study, नंबर 4 टेक्निक इन बायोलॉजिकल मॉडल्स. तो अब हम अपने लेसन की तरफ आते हैं. लेसन का जो फर्स्ट स्टेप है वो है बायोलॉजिकल मेडिकल पर्सपेक्टिव जो है. बायोलॉजिकल मेडिकल पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन द assumption ऑफ मटेरियलिज्म. फॉर एग्जांपल आर बिहेवियर हैज़ ए फिज़िकल बेस. इनका कहना था कि माइंड एंड बॉडी जो है आपस में रिलेटेड हैं और माइंड पर बॉडी का असर होता है. थोड़ी देर के लिए अगर आप एक ऐसे शख्स की मिसाल ले लें जो बात बात पर दूसरों पर झगड़ना शुरू कर देता है, या फिर उसको सर दर्द रहता है और आम तौर पर अकेला रहना पसंद करता है, या फिर कोई दूसरा ऐसा शख्स जिसको अपनी मेमोरी कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है, वो अक्सर छोटी छोटी बातें जो है वो बोल जाता है और बाज़ औक़ात के वो बड़ी बड़ी बातें भी अपने बहुत बड़े बड़े टास्क भी बोलना शुरू कर देता है. तो अगर आप साइकोलॉजिकल के किसी और पर्सपेक्टिव से रिलेटेड हैं तो शायद आप इसकी वजह, यानी कि ये जो बीमारियां हैं इनकी वजह किसी और पर्सपेक्टिव में ढूंढना शुरू करेंगे. जो शख्स बार बार झगड़ना शुरू कर देता है तो उसको आप कहेंगे कि इसका कोई माहौल में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से इसको सर दर्द है और इसकी मेमोरी जो है वो कमज़ोर हो रही है, या इस पर कोई काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है, या इसके इस आसपास ऐसे लोग हैं जो इसकी सर दर्द का ज़रिया बन रही हों, या फिर वो शख्स जिसकी मेमोरी कमज़ोर हो रही है वो शख्स फिज़ियोलॉजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि इस पे बहुत ज़्यादा हम देखेंगे कि इस पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, या बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से इसकी मेमोरी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं. इस तरह हम बहुत ज़्यादा चीज़ें देखेंगे. अगर हम जो हैं वो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड हैं तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव रिलेटेड जो होंगे वो उसका जो फैक्ट्स हैं वो इसकी बायोलॉजिकल फैक्टर्स में उसको तलाश करना चाहेंगे. मसलन वो कहेंगे कि मरीज़ जो है उसकी बॉडी में कुछ ऐसी चेंजिंग आ रही हैं जिसकी वजह से इसके सर में दर्द रहता है. हो सकता है इसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो, या ये भी हो सकता है कि ब्रेन में ट्यूमर हो गया हो, या ये भी हो सकता है कि इसकी बैक में या कमर में इसकी या बॉडी के कोई भी किसी ऐसे पार्ट में कोई ऐसा दर्द रहता है. ये जो दर्द है वो इतना ज़्यादा मामूली है कि इसके दर्द का एहसास तक नहीं होता, लेकिन जो इसके फैक्टर हैं वो इसके सर दर्द और चिड़चिड़ापन का शिकार बन रही हैं. जो दूसरे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से तल्लक रखने वाला होगा वो तो ये सोचेगा और इसको यानी कि इसके लिए फिज़ियोथेरापी जो है साइकोथेरापी वो यूज़ करेगा ये जो बीमारियां हैं इनको ख़त्म करने के लिए. लेकिन जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से तल्लक रखने वाला शख्स होगा वो इसके इलाज के लिए बायोमेडिकल ट्रीटमेंट पर जोर देगा कि वो कैसी मेडिकेशन का इस्तेमाल करेगा या फिर उसको सर्जरी का इस्तेमाल करेगा. इन चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा ज़ोर देगा. इसके बाद हम देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल थ्योरी है वो किसने दी और कैसी है. बायोलॉजिकल मॉडल मेडिकल थेरीज़ जो हैं वो 3 तरह की होती हैं: जेनेटिक थेरी, बायोकेमिकल थेरी एंड डायथीसिस थेरी, स्ट्रेस थेरी. और ये जो है बायोलॉजिकल थेरी, जेनेटिक थेरीज़, इसमें आपको पता है कि इसमें जीन्स के रिलेटेड बातें होती हैं. और जीन से रिलेटेड मतलब जीन से आने वाली, विरासत में मिलने वाली, जैसे पहले बाबा में थी फिर उसके बाद अपने यानी कि बच्चों में आ गई ये चीज़ें. बायोकेमिकल थेरी जो है वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्टेन केमिकल इन द बॉडी कैन काज प्रोफाउंड चेंज इन बिहेवियर ऑल प्रोवाइड बाय रिसर्चर. तो उसके बाद हम इसका जो फोकस है वो किन चीज़ों पे होगा, यानी कि बायोलॉजिकल से जो रिलेटेड लोग होंगे वो उनकी स्टडी का फोकस वो ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करेंगे वो चीज़ हम देखते हैं.
اسٹڈی یا فوکس دیکھیں گے. اس میں وہ جو ہے وہ ہیریڈیٹری جینس پہ بات کریں گے. اس کے بعد نروس سسٹم نیورو ٹرانسمیٹر پہ بات کریں گے. اینڈوکرائن گلینڈ ہارمونس، یعنی کہ یہ 3 طرح کی اسٹڈی یوز کرتے ہیں. ہیریڈیٹری جینس اس میں ہے کہ ٹوینس جو بچے ہوتے ہیں، یہ ان کی مثال لے لیں. ٹوینس بچے جو ہوتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ایک جیسی ہوتی ہے. تو اس کے لیے پراپر ایک ریسرچ بھی کی گئی. ایک کو کسی اور ملک میں رکھا گیا، ایک بچے کو کسی اور ملک میں رکھا گیا. ایک کو مطلب آپ سمجھیں کہ پاکستان میں اگر رکھا جائے، یا ایک بچے کو آؤٹ آف کنٹری کسی دوسرے بیرون ملک میں رکھا جائے، تو ان کی بہت زیادہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سیم ہوں گی. حالانکہ وہ اپنے ماحول کو بھی نظر انداز نہیں کریں گے. پاکستان والے جو بچہ ہوگا وہ اپنی ڈریسنگ اور اپنی بہت زیادہ چیزیں، بولنے کا انداز، اپنی زبان جو ہے وہ پاکستان میں رہنے والے ماحول پہ جو لوگ ہوں گے وہ ان کے مطابق یوز کرے گا. اور جو آؤٹ آف کنٹری والا بچہ ہے وہ بھی اپنے ماحول کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرے گا. تو لیکن پھر بھی یعنی کہ وہ اتنا یعنی کہ ماحول ڈیفرنٹ ہونے کے باوجود، اور ان کی پرورش کرنے والی والدہ جو ہے وہ بھی چینج ہوگی، لیکن پھر بھی ان کی دونوں کی ایکٹیویٹیز سیم ہوں گی، کیونکہ وہ ایک جنس کے بنے ہوئے ہیں، ایک جنس سے بنے ہیں. وہ بہت زیادہ جگہوں پہ ان کی ایکٹیویٹی سیم ہوں گی. یہ پراپر جو ہے نا یہ اسٹڈی کی گئی تھی. اس کے بعد اینڈوکرائن گلینڈ پہ بات کرتے ہیں. یہ جو ہوتی ہیں یہ اینڈوکرائن گلینڈ جو کس طرح ہمارے اب نارمیلٹی کا یعنی کہ شکار ہو سکتے ہیں وہ چیز دیکھتے ہیں. لو سیکریشن آف دی تھیورائڈ پروڈیوس انگزائٹی. یہ جو ہوتی ہے نا لو سیکریشن، یہ ہماری جو ہے نا انگزائٹی اور اس کی بہت زیادہ سمٹم، مطلب اریٹیبلٹی اینڈ ٹینشن، یہ اس چیز کا ہمارا یعنی کہ اس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کا شکار ہو سکتے ہیں. لو لیول آف پیچورٹی جو ہے وہ ہماری ڈپریشن کا شکار ہوگا. اور اس کے بعد نمبر 3 پہ آ جاتا ہے اب نارمل سیکریشن آف ہارمونس میں کاس میجر ڈپریشن. یہ بھی ہمارے میجر ڈپریشن کا ہونے کا شکار ہوگا. اور اس کے بعد ہم نروس سسٹم اور نیورو ٹرانسمیٹر کی بات کرتے ہیں. نروس سسٹم اٹ از ویری امپورٹنٹ سسٹم ان ہیومن باڈی، یعنی نروس سسٹم جو ہے ہماری ہیومن باڈی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس کا جو ہے وہ ہماری باڈی میں کیا رول ہے یہ چیز دیکھتے ہیں. اس میں ڈوپامین جو ہے وہ ہماری موٹر ایکٹیویٹی، کوآرڈینیشن، ایموشن اینڈ میموری پہ اثر انداز ہوگا، یعنی کہ ان کی میموری وغیرہ پہ اس کا افیکٹ آئے گا. اور اس کے بعد ایک گابا ہے وہ جو ہے انگزائٹی اور ہماری لرننگ پہ اس کی وجہ سے آئے گا. تو اس طرح یہ مختلف ہیں. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ٹیکنیک ان بایولوجیکل ماڈل جو ہیں وہ کون سی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں. اس میں 2 طرح کی ٹیکنیک یوز کی جاتی ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے، ایک فرومولوجیکل ٹریٹمنٹ اور دوسرا نان فرومولوجیکل ٹریٹمنٹ. جو فرومولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے اس میں وہ ادویات کا استعمال کرتے تھے، اور جو نان فرومولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے اس میں وہ ادویات تو یوز نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ایک قسم کی سرجری جو ہے وہ سرجری کا استعمال کرتے تھے. فرومولوجیکل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کی آگے 2 قسمیں ہیں، وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. نمبر 1 نروسس، نمبر 2 نائکرو انالسس. جو نروسس ہے وہ بھی اس کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں. تو اس میں نروسس جو ہے اس میں نمبر 1 پہ آ جاتا ہے پرولونگڈ نروسس اینڈ نائکرو انالسس. پرولونگڈ نروسس یہ جو ہے اس کا یہ جو ٹیکنیک ہے، طریقہ علاج ہے، یہ بہت لمبے عرصے تک استعمال ہوا تھا. اس میں انسان کو ایسی ڈرگز دی جاتی تھیں جس کی وجہ سے وہ 15 سے 24 گھنٹے تک انسان سویا رہتا تھا، اور 15-24 گھنٹے سونے کے بعد جب وہ بیدار ہوتا تھا تو وہ بہت ایک دم فریش اپنے آپ کو فیل کرتا تھا. یعنی کہ اس کو جو سر درد ہے، کمر درد ہے، یا جو بھی کچھ ایسا ہے وہ اس سے تھوڑا سکون اپنے آپ کو محسوس پائے گا. لیکن یہ جو طریقہ علاج تھا یہ بالکل بھی اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا، بینیفٹ نہیں تھا انسان کے لیے. تو اتنا زیادہ یہ جو میڈیسن تھی اس سے انسان کی موت بھی ہو سکتی تھی، بہت زیادہ لوگوں کی موت بھی ہوتی تھی. لیکن یہ جو طریقہ علاج ہے یہ اب یوز نہیں کیا جاتا. یہ بہت پرانے زمانے میں یوز کیا گیا تھا اور بہت لمبے عرصے تک یوز کیا گیا تھا. اس کے بعد نروسس کی دوسری قسم جو ہے نیکرو انالسس کی بات کرتے ہیں.
اس میں نیکروڈائلسس میں یہ ہے کہ اس میں ڈرگس تو دی جاتی تھی پیشنٹ کو، لیکن وہ ڈرگس جو تھی وہ اتنی زیادہ مقدار میں نہیں دی جاتی تھی کہ اس سے انسان جو ہے بالکل مدہوش ہی ہو جائے، بلکہ وہ اتنی کم مقدار میں ہوتی تھی کہ اتنی پرسکون ہوتی تھی کہ انسان جو ہے وہ صرف ایک نیند کی حالت میں ہوتا تھا، بہت زیادہ اس کو مدہوش نہیں ہو جاتا تھا، بے ہوش نہیں ہو جاتا تھا اس سے انسان۔ اس کے بعد فارماکولوجیکل کی جو دوسری اقسام ہے اس پہ بات کر رہی ہیں، وہ ہے کیمو تھراپی، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، یعنی کہ کوئی کیمیکل کی مدد سے اس کو کوئی پیشنٹ کو تھراپی دینا۔ تو اس کی بھی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 ٹریناکولیزرز، نمبر 2 انرجیزر۔ ٹریناکولیزرز اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بہت ایسی سکون آور ادویات دی جاتی تھی کہ بہت زیادہ، یعنی کہ اس سے انسان، یہ میڈیسن کھانے کے بعد انسان جو ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ سکون محسوس کرتا تھا، انسان کی زندگی میں سکون آ جاتا تھا ایک۔ اس میں انسان جو ہے اس کو نیند بھی نہیں اتنی زیادہ آتی تھی، لیکن اپنے آپ کو پرسکون وہ محسوس کرنا شروع کر دیتا تھا۔ انرجیزر جو ہے اس میں ڈپریشن میں مبتلا جو مریض ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے یوز کیا جاتا تھا، اور ان کو مختلف قسم کی ایک انرجیز دی جاتی تھی، جس میں وہ کوئی کافی لگا لیں آپ، نکوٹینس، الکوہول اور اس طرح کی بہت زیادہ اینٹی انگزائٹی ڈرگس، اس طرح کے ڈرگس جو یوز کی جاتی تھی، ان کے طریقہ علاج ان کا یہ تھا۔ اور اس کے بعد ہم نان فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ پہ بات کریں گے۔ نان فارماکولوجیکل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی 3 چیزوں پہ بیس کرتی ہے، اس کی بھی 3 اقسام ہیں، نمبر 1 انسولین شاک تھراپی، اور نمبر 2 الیکٹرو کنولسیو تھراپی، اور نمبر 3 سائیکو سرجری۔ جو انسولین شاک تھراپی جو ہے اس میں یہ تھا کہ جن کے باڈی میں انسولین کی نارمل مقدار نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ لوگ جن کی باڈی میں انسولین بہت کم مقدار میں پائی جاتی ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ شوگر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کی شوگر کو کم کرنے کے لیے یا بالکل ختم کرنے کے لیے، بالکل ختم تو خیر نہیں ہوتی، لیکن شوگر کی مقدار کو کم کرنے کے لیے، ان کی باڈی کو بالکل یعنی کہ اسٹیبل کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے، تو ان کو انسولین جو دی جاتی تھی، اگر وہ انسولین کی تھوڑی مقدار زیادہ دی جائے تو انسان کو کومے میں بھی جانا پڑ سکتا ہے، اور کومے میں جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ کومے میں جانے کے بعد انسان کی زیادہ تر تو ڈیتھ ہی ہوتی ہے، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کومے سے واپس اپنی لائف کی طرف یعنی کہ واپس لوٹ سکیں۔ تو یہ انسولین والا طریقہ یہ یوز کرتے تھے کہ وہ انسولین کو کم کرنے کے لیے، شوگر کو کم کرنے کے لیے انسولین کا یوز کرتے تھے، اور اس سے بھی انسان کی موت ہو جاتی تھی، یہ بھی طریقہ علاج اتنا بینیفٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد الیکٹرو کنولسیو تھراپی یوز کرتے تھے، مطلب اس کو آسان اور مختصر الفاظ میں ای سی ٹی بھی کہا جاتا تھا۔ آج کل جو ہے ای سی ٹی کو بہت کم استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ مریض کو کم درجے کے لیے الیکٹرک شاک دینا، اس میں ڈپریس مریض کو بے ہوش کیا جاتا تھا۔ ایک ایسا تکلیف دہ علاج تھا کہ بعض دفعہ دیکھا جاتا تھا کہ اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا تھا جتنا نقصان ہو جاتا تھا، مطلب اس میں مریض کو، یعنی کہ اگر مریض بے ہوش ہے نا تو اس کو ہوش میں لانے کے لیے اس کو الیکٹرک شاک دیے جاتے تھے، ان کا یہ طریقہ علاج تھا۔ اس کے بعد ایک وہ نمبر 3 پہ سائیکو سرجری یوز کرتے تھے، یعنی کہ انسان کا سائیکو سرجری میں ہی ہوتا تھا کہ اس میں مریض کے دماغ کا کوئی حصہ ڈیمیج کر دیا جاتا تھا، جس کے بارے میں ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ ایک برین کا ایسا حصہ ہے جس کی وجہ سے اس کی اب نارملٹی یا اس کے اب نارمل بیہیویئر جو ہیں وہ یعنی کہ اس مائنڈ کے اس حصے کی وجہ سے اس کے یہ شو ہو رہے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے سائیکو سرجری کے ذریعے اس کو برین کو، اس کے حصے کو ڈیمیج کر دیتے تھے، اور ڈیمیج کرنے کے اس عمل کو وہ سائیکو سرجری بولتے تھے۔ تو آج کا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ، اینڈ 5 لیسن جو ہے اب ہماری نیکسٹ ویڈیو میں 5 لیسن کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا، وہ ہے سائیکو ڈائنامک اپروچ، وہ دیکھیں گے ہم۔ اللہ حافظ۔